अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें साकत थीं, मगर उनके अंदर के कमरे रोज़ किसी न किसी दर्द की गूंज सुनते थे। ये मलक ज़ुबैर की हवेली थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी ज़मीनों और इज्जत पर पहरे लगाने में यकीन रखता था। उसकी ज़िंदगी में एक ही कमज़ोरी थी, उसका बेटा अहमद। 11 साल का वो बच्चा जो बचपन में एक हादसे के बाद कभी चल ना सका। अहमद की माँ बरसों पहले इंतकाल कर चुकी थी और उसके बाद ज़ुबैर ने दुनिया से दिल उठा लिया था। हवेली में बस दो रूहें रह गई थीं, ज़ुबैर और अहमद, जिनके दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी थी। अहमद के कमरे की खिड़की से रोज़ वही मंजर नज़र आता। गांव के बच्चे धूल में क्रिकेट खेलते, शोर मचाते और हंसी से फिजा भर देते। अहमद इन बच्चों को देखता रहता, जैसे उसके अंदर कोई दबी हुई ख्वाहिश सांस ले रही हो। कभी कभार उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती जो पल भर में गायब हो जाती। वो सोचता, काश मैं भी दौड़ पाता, काश एक बार ज़मीन मेरे कदमों के नीचे होती। मलक ज़ुबैर उसकी नज़रों को समझने की कोशिश करता, मगर हर बार अपनी खुद साख्ता मंतक से मुतमईन हो जाता। ये सब दुनिया की आजमाइश है अहमद, तू बस आराम कर। ज्यादा हरकत नुकसान दे सकती है। लेकिन अहमद के अंदर कुछ टूट रहा था। इसी हवेली में एक नई नर्स आई थी, महविश। नरम लहजा, शफीक आंखें और चेहरे पर वो खुलूस जो दिलों को खोल देता है। जुबैर ने उसे खास हिदायत दी थी, मेरे बेटे को कोई रिस्क नहीं लेना, बस उसके खाने पीने और दवाओं का ख्याल रखना। महविश ने सर झुकाकर हाँ कर दी, मगर जब उसने अहमद को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा जिस्म से नहीं बल्कि तन्हाई से बीमार है। अहमद और महविश के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक एतमाद पैदा होने लगा। वो उसे कहानियां सुनाती, चुपचाप उसके साथ खिड़की के पास बैठती और कभी कभी उसके हाथों पर मालिश करते हुए बोलती, तुम्हारे पाँव मुर्दा नहीं अहमद, बस सोए हुए हैं, एक दिन तुम खुद उन्हें जगाओगे। अहमद मुस्कुरा देता, मगर आंखों में आंसू चमक उठते। एक दिन जब जुबैर हवेली से बाहर था, महविश ने अहमद से पूछा, तुम सच में चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अहमद ने आहिस्ता कहा, अब्बा को गुस्सा आ जाएगा, वो समझते हैं कि मैं टूट जाऊंगा। महविश ने जवाब दिया, कभी कभी टूटने के डर से इंसान जीना छोड़ देता है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वाकई तुम करोगी? हाँ, मगर किसी को पता नहीं चलेगा, ये बस तुम्हारा और मेरा राज होगा। महविश ने उसे आहिस्तगी से थाम कर खड़ा करने की कोशिश की। अहमद के कमजोर पांव लरजे, उसका बदन पसीने से भीग गया, मगर उस लम्हे उसके लबों से एक दबी चीख निकली, मैं खड़ा हूँ, मैं वाकई खड़ा हूँ। उसकी आंखों में रोशनी थी, जैसे कोई कैद रूह पहली बार आसमान देख रही हो। महविश के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने उसे थाम रखा। दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ शुक्रगुजारी कह रही थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। उसी वक्त कमरे के दरवाजे के बाहर एक साया रुका, मलक जुबैर। उसने खिड़की से झांका और जो मंजर उसने देखा, उसने उसके अंदर के सन्नाटे को तोड़ दिया। अहमद के कमजोर हाथ महविश के कंधों पर थे और दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। जुबैर के लिए ये मंजर किसी जुर्म से कम न था। उसके दिल में एक जहर घुल गया, ये औरत मेरे बेटे के जिस्म और दिमाग दोनों से खेल रही है। वो पलटा, मगर चेहरे पर एक तूफान था। अब ये कहानी मोहब्बत, खौफ और गलतफहमी के दरमियान चलने वाली एक ऐसी जंग बनने वाली थी जिसका अंजाम किसी के लिए आसान नहीं होगा। रात का वक्त था। हवेली के सहन में नीम का दरख्त साकित खड़ा था और उसके नीचे जलती लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर खामोशी किसी दबे हुए तूफान की तरह गूंज रही थी। मलिक जुबैर अपने कमरे में बार बार टहल रहा था। हाथ में तस्बीह थी, मगर लबों पर कोई दुआ नहीं।
اس کے ذہن میں وہ منظر گردش کر رہا تھا جو اس نے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کا بیٹا احمد کسی عورت کے بازوؤں میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر آنسو، اور وہ عورت نرس مہوش اس کے بالکل قریب۔ زبیر کے لیے یہ منظر گناہ کے مترادف تھا۔ اس کے دل میں ایک زہریلا خیال بار بار جنم لے رہا تھا، یہ عورت معصوم نہیں، یہ تو میرے بیٹے کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور غیرت کی سرخی تھی۔ میں نے اسے اس گھر میں خدمت کے لیے رکھا، مگر اس نے حد پار کر دی۔ رات دیر تک وہ سوتا نہیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرنوں نے حویلی کی دیواروں پر ہاتھ رکھا تو زبیر نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اس عورت سے بات کرے گا۔ احمد کے کمرے میں اس وقت خاموشی تھی۔ کھڑکی کے پاس ویل چیئر رکھی تھی اور احمد گود میں کتاب رکھے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو برسوں بعد آیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے کل کے لمحے کو یاد کر رہا تھا جب اس کے پاؤں چند لمحوں کے لیے زمین کو چھوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے دنیا نے اسے قبول کر لیا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ زبیر اندر آیا، اس کے چہرے پر وہی طوفان تھا۔ احمد، بتاؤ، کل رات کیا ہو رہا تھا؟ احمد چونک گیا، اس کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ ابا، کیا مطلب؟ زبیر کی آواز گونجی اور وہ گرج کر بولا، جھوٹ مت بولنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عورت تمہیں چھو رہی تھی، تمہارے اتنے قریب کیوں تھی؟ احمد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر ابا کو حقیقت پتہ چلی کہ وہ مہوش کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اسے سخت سزا دے گا۔ ابا، وہ بس میری مدد کر رہی تھی۔ مدد؟ زبیر کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ تم معصوم ہو احمد، مگر وہ عورت نہیں، یہ تمہارے ذہن سے کھیل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کمزور دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے تو مجھے امید دی ہے۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، بس، میں نہیں چاہتا کہ وہ عورت تمہارے قریب آئے۔ آج کے بعد اگر وہ تمہارے کمرے میں دکھائی دی تو اس کے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ احمد نے سسک کر کہا، اگر آپ اسے نکال دیں گے تو میں مر جاؤں گا ابا۔ یہ جملہ زبیر کے دل پر کسی تیر کے خنجر کی طرح سے لگا، مگر اس کی انا نے اسے نرمی سے روکا نہیں۔ تمہیں احساس نہیں کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں؟ دنیا بہت گندی ہے احمد، اور تم بہت نازک ہو معصوم۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد کی چیخ اس کے پیچھے فضا میں گونجی، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے ابا؟ میں بیمار نہیں، میں بس جینا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے دروازے کے پیچھے کھڑی مہوش سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں درد ہے احمد، اور میں یہ سچ چھپنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے نکال دیا جائے، مگر تمہیں پھر سے کھڑا ہونا سکھاؤں گی۔ وہ رات حویلی کے لیے ایک موڑ بن گئی۔ ملک زبیر اب اپنے ہی شک میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا تھا، مگر اس کے دل کا خوف اس محبت کو زہر بنا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف مہوش نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ احمد کو خاموشی سے اس قید خانے سے نکالے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح جب وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوگی تو زبیر کے دل میں اس کے خلاف ایک طوفان تیار ہو چکا ہوگا، ایک ایسا طوفان جو نہ صرف اس کی عزت بلکہ اس کے ایمان کو بھی آزمانے والا تھا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ صحن میں کام کرنے والے ملازم دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ملک زبیر کے کمرے میں کیا طوفان اٹھ چکا ہے۔ بس اتنا پتہ تھا کہ رات بھر ان کے کمرے سے دروازے بند ہونے کی آوازیں آتی رہیں، جیسے وہ خود اپنے غصے کو قید کر رہے ہوں۔ مہوش نے حسب معمول صبح جلدی اٹھ کر احمد کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ تھا۔ میں اس بچے کو مایوس نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اپنی عزت کیوں نہ گنوانی پڑے، اس نے خود سے کہا۔ جب وہ احمد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔
व्हील चेयर के पहिए पर उंगलियां चला रहा था, जैसे खुद को किसी गहरी सोच से बहला रहा हो। उसने महविश को देखा तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप आ गई? महविश ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अहमद, मैं आई हूँ। नाश्ता रख दिया है, लेकिन पहले हम पाँव की वर्जिश करेंगे, ठीक है? अहमद ने धीरे से कहा, अब्बा को पता चला तो? महविश ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हें याद है मैंने कल क्या कहा था? कभी कभी जीना सीखने के लिए छीनना पड़ता है। ये सिर्फ हमारा राज है। अहमद ने उस बात में सर हिलाया। महविश ने आहिस्तगी से उसके पांव पकड़े, उंगलियों को हरकत दी, फिर टखने को मोड़ा। वो दर्द से कराहा, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी। बस थोड़ा और। अहमद, तुम्हारे अंदर ताकत है। मुझे लगता है मैं कभी नहीं चल सकूंगा। नहीं, तुम एक दिन खुद से खड़े होगे। बस ईमान रखो मुझ पर और अपने रब पर। ये बातें अहमद के दिल में उम्मीद की लौ जगा रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ हवेली के बड़े कमरे में जुबैर बैठा था। उसके सामने उसका पुराना दोस्त हाजी बशीर। जुबैर, तुमने कल जो बताया, मुझे नहीं लगता वो औरत बुरी नीयत रखती है। जुबैर ने मुट्ठी मेज पर मारी। तुम नहीं जानते बशीर, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो उसके बिल्कुल करीब थी, उसके चेहरे को छू रही थी। एक औरत अगर नेक नियत हो तो ऐसे नहीं करती। बशीर ने संजीदगी से कहा, कभी कभी हमें जो नज़र आता है, जो हम देखते हैं, हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। शायद वो बच्चा उसके लिए बेटे जैसा हो। जुबैर ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं उसके चालाक चेहरे के पीछे का धोखा पहचान चुका हूँ। आज वो मेरे बेटे के पास जाएगी तो ये इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। शाम का वक्त था। अहमद और महविश फिर वही खुफिया मश्क कर रहे थे। उसके पांव लरजते, पसीना बहता, मगर वह मुसलसल कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दोनों रुक गए। दरवाजा जोर से खुला। मलक जुबैर अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्से की लपक थी। मैं जानता था तुम बाज नहीं आओगी, उसने चीख कर कहा। महविश पीछे हटी। मलक साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ। चुप, जुबैर ने दरमियान में टोका। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। मैंने तुम्हें तनबीह की थी, मगर तुमने फिर वही किया। एक माँ के बगैर बच्चे के दिल में तुमने अपनी जगह बनानी चाहिए, ताकि इसे कमजोर कर सको। अहमद चीख उठा, अब्बा, आप गलत हैं। ये सब मेरी जिद थी। मैं चलना सीख रहा था। चलना या गिरना? जुबैर ने तंज किया। तुम्हें नहीं मालूम अहमद, दुनिया तुम जैसे कमजोरों पर तरस नहीं खाती, हंसती है। और ये औरत, ये तुम्हें झूठे ख्वाब दिखा रही है। महविश के चेहरे पर आंसू बह निकले। मैं सर सर अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने इसे उम्मीद दिलाई, तो मैं ये सज़ा कबूल करती हूँ। मगर सच ये है कि वो बच्चा मर नहीं रहा था, बीमारी से मर रहा था, आपकी पाबंदियों से मर रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद की सांसें तेज चल रही थीं और जुबैर के चेहरे पर कशमकश थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर गुस्से में दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कल सुबह से तुम यहाँ नहीं आओगी। महविश की आंखें नम हो गईं, मगर उसने हार नहीं मानी। जा रही हूँ, मगर अहमद के पाँव की जुम्बिश रुकने नहीं दूंगी, चाहे दूर से ही क्यों ना हो। मैं इसके लिए दुआ करती रहूंगी। जुबैर पलटा, मगर उसके दिल में कहीं एक आवाज़ गूंजी, अगर ये औरत झूठी है तो मेरी आंखें क्यों नम हो रही हैं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके ये शक एक दिन उसके अपने दिल को काट डालेंगे। सुबह की रोशनी हवेली की पुरानी दीवारों पर उतर रही थी। परिंदों की चहचहाहट भी आज खामोश लग रही थी, जैसे वो भी किसी आने वाले दुख का एहसास कर चुके हों। हवेली के अंदर एक सन्नाटा फैला हुआ था। नाश्ता तैयार था, मगर किसी ने छुआ तक नहीं। खादमों की नजरें नीची थीं। सब जानते थे आज कुछ बदलने वाला है। शायद किसी का जाना मुकद्दर बन चुका है। मलिक जुबैर बरामदे में खड़ा था, हाथ में चाय का कप, मगर उसकी निगाहें कहीं दूर खोई हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे हल्के गहरे हो गए थे। रात भर नींद नहीं आई थी। वो चाह कर भी खुद को मुतमईन नहीं कर पा रहा था। मैंने जो किया ठीक किया। हाँ, एक बाप के लिए यही ज़रूरी था।
وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل کی تہ میں کہیں نہ کہیں ایک نرمی، ایک چبھن بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ اسی دوران مہوش نے اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ دروازے پر قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور چہرے پر وہ سکون جو اندر کے طوفان کو چھپاتا ہے۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جیسے یادیں سمیٹ رہی ہو۔ ہر کونے میں احمد کی آواز گونج رہی تھی، ہنسی، آنسو، ضدیں، امیدیں۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، مہویش، تم جا سکتی ہو، میں نے حساب کتاب خادم کے ہاتھ بھجوا دیا ہے۔ مہوش نے دھیرے سے سر جھکایا، جی ملک صاحب، مگر جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ زبیر نے سرد آواز میں کہا، ضرورت نہیں۔ مہوش نے ہمت جمع کی، ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو صرف جسمانی قید میں نہیں رکھ رہے بلکہ اس کی روح کو بھی باندھ رہے ہیں۔ احمد چل نہیں سکتا مگر اس کا دل دوڑتا ہے۔ آپ نے اس دل کو زنجیر پہنا دی ہے۔ زبیر کے لب ہلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ غلط نیت نہیں رکھی سر، میں صرف اسے احساس زندگی دینا چاہتی تھی۔ وہ بچہ امید کا بھوکا ہے، اگر آپ نے اس امید کو بھی مار دیا تو پھر آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہے گا، صرف سانس لینا جسم بن جائے گا۔ زبیر کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے کہا، روک لو اسے، شاید یہ عورت سچی ہے، مگر اس کے اندر کی انا نے کہا، نہیں، اگر آج نرمی دکھا دی تو کل پوری دنیا تمہیں کمزور کہے گی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ جا سکتی ہو مہوش۔ مہوش نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے، کسی کو بچانے کے لیے کبھی کبھار بندشیں نہیں، اعتماد دینا پڑتا ہے۔ وہ پلٹی اور حویلی کے دروازے سے باہر چلی گئی۔ احمد یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر آوازوں نے اس کے دل کو چیر دیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ مہوش جا رہی ہے تو اس کے ہاتھوں سے پہیے چھوٹ گئے۔ وہ ویل چیئر سمیت زمین پر گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں مہوش باجی، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ گھسٹ کر دروازے تک پہنچا۔ اس نے پوری طاقت سے آواز دی، ابا، مہوش بابی جی کو نہ جانے دیں، وہ میری دوست ہے، وہی مجھے ہمت دیتی ہے۔ لیکن اس کی آواز دروازے کے پار نہیں جا سکی۔ حویلی کے دروازے پر پہرا تھا اور باہر مٹی کے راستے پر مہوش کے قدموں کے نشان دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے تھے۔ زبیر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں مگر اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ احمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ میری امید ہے۔ رات کو جب وہ احمد کے کمرے میں گیا تو وہاں ایک عجیب خاموشی تھی۔ احمد کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے سامنے میز پر مہوش کا چھوڑا ہوا ایک رومال رکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ابا، آپ نے اسے کیوں نکالا؟ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں چلوں گا، آپ نے میرا وعدہ چھین لیا۔ زبیر کے لب خشک ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ اس نے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا مگر احمد نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے آپ کی حفاظت نہیں چاہیے ابا، مجھے جینا ہے، قید میں نہیں رہنا۔ یہ سن کر زبیر کے دل میں پہلی بار ایک چبھن اتری۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ حویلی کے صحن میں ہوا چل رہی تھی مگر وہ ہوا بھی جیسے افسردہ تھی۔ زبیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی یا اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اب جو راستہ اس نے چنا وہ صرف اس کے بیٹے کی نہیں بلکہ اس کی اپنی آزمائش بھی بننے والا تھا۔ مہوش کے جانے کے بعد حویلی جیسے سن ہو گئی تھی۔ وہی درخت، وہی کمرے، وہی راہداری، مگر اب ان میں کوئی سانس لیتا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا۔ احمد کے کمرے میں خاموشی کا ایسا راج تھا جیسے زندگی وہاں سے کوچ کر گئی ہو۔ ویل چیئر ایک کونے میں اوندھی پڑی تھی اور کھڑکی کے پاس رکھا گلدان مرجھا چکا تھا۔ کبھی یہ کمرہ ہنسی، امید اور حوصلے کی سرگوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اب بس ایک گہری خاموشی تھی جو احمد کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ احمد دنوں تک کسی سے بات نہیں کرتا۔ کھانا زبردستی دیا جاتا مگر اکثر پلیٹ یوں ہی واپس آ جاتی۔ وہ ہر وقت کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا، اس سمت جہاں سے مہوش گئی تھی۔
اس کے دل میں ایک ہی جملہ گونجتا تھا، وہ واپس آئے گی، اس نے وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف ملک زبیر بھی سکون میں نہیں تھا، وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں الجھا رہنے کی کوشش کرتا۔ بازاروں کے ساتھ، کھیتوں کے معاملات، حساب کتاب، مہمانوں سے ملاقاتیں، مگر اندر کا اضطراب کم نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ اپنے بیٹے کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرتا، وہ اسے سناتا، وہ سناٹا اسے گھیر لیتا جو دل کے اندر تک سرایت کر جاتا۔ ایک دن خادم نے آہستہ آواز میں بتایا، ملک صاحب، احمد صاحب نے آج پھر کچھ نہیں کھایا۔ زبیر نے صرف سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک لہر اٹھی پچھتاوے کی۔ رات کا وقت تھا، زبیر نے چراغ گل کیا اور برآمدے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس کے ذہن میں مہوش کے الفاظ گونجے تھے، آپ اسے جسمانی قید میں نہیں، روحانی قید میں رکھ رہے ہیں۔ وہ بچہ امید کا بھوکا ہے۔ زبیر نے آہستہ سر جھکایا۔ کیا واقعی میں نے اس سے اس کی امید چھین لی؟ اس کے اندر کا باپ اور اس کی انا ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران احمد کے کمرے سے ہلکی سی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی۔ زبیر چونک کر دوڑا، دروازہ کھولا تو منظر اس کے قدم جما گیا۔ احمد زمین پر گرا ہوا تھا، سانس تیز چل رہی تھی۔ اس نے خود کو ویل چیئر سے نیچے گرا دیا تھا، شاید کسی بے بسی کے لمحے میں۔ زبیر بھاگ کر اس کے قریب پہنچا۔ احمد، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آواز میں ضد تھی۔ ابا، میں مرنا نہیں چاہتا، مگر ایسے جینا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے چلنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے میرا وعدہ توڑ دیا۔ زبیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا احمد، تم میری آخری نشانی ہو۔ احمد نے کمزور آواز میں کہا، پھر مجھے جینے دو ابا، بچانا نہیں، جینے دو۔ یہ جملہ زبیر کے دل کے اندر کسی بوسیدہ دیوار کی طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، شاید میں نے تمہیں زندگی کے نام پر قید کر دیا۔ احمد نے دھیرے سے کہا، مہوش باجی کہتی تھی کہ کبھی کبھار گرنے سے ہی چلنا سیکھا جاتا ہے۔ میں بھی گرنے کو تیار ہوں ابا، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ زبیر خاموش ہو گیا۔ وہ احمد کے چہرے پر وہی روشنی دیکھ رہا تھا جو کبھی اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ اگلے دن سے زبیر کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ احمد کے کمرے میں روشنی بڑھا دی جائے۔ اس نے فزیو تھراپسٹ کو بلانے کا سوچا، مگر دل کہتا تھا کہ جو امید اس کے بیٹے کو ملی تھی وہ صرف اس عورت کی موجودگی میں اس سے ہی جڑی تھی۔ اس نے سوچا، شاید میں نے فیصلہ جلد بازی میں کیا، شاید وہ عورت گناہ گار نہیں، نجات دہندہ تھی۔ شام کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے خادم کو بلایا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے مہوش، اس کا گاؤں کہاں ہے؟ خادم حیران رہ گیا۔ ملک صاحب، ہاں، اگر وہ مل جائے اسے بتانا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ زبیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ہلکی بارش ہو چکی تھی شروع، اور ہر بوند جیسے اس کے دل کے زنگ کو دھو رہی تھی۔ وہ پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ محبت اور تحفظ میں فرق ہوتا ہے۔ تحفظ جسم کو محفوظ رکھتا ہے، مگر محبت روح کو زندہ کرتی ہے۔ دور احمد کے کمرے سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ دوبارہ اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ زبیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، شاید ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے بارش کے بعد زمین خود بھی رو رہی ہو۔ ملک زبیر نے فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے وضو کیا، لیکن سجدے میں اس کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا بے ترتیب تھی۔ دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، کاش میں نے اس عورت کو غلط نہ سمجھا ہوتا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک مصلے پر بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں احمد کی کمزور آواز گونج رہی تھی، مجھے جینے دو ابا۔ وہ جملہ اس کے دل میں کیل کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت خادم کمرے کے باہر آیا۔ ملک صاحب، ناشتہ لگا دیا ہے؟ زبیر نے سر اٹھائے بغیر کہا، آج نہیں، ایک کام کرنا ہے۔ جی، حکم کیجیے۔ مہوش کا پتہ کرو۔
اس کے جانے کے بعد تم لوگوں نے کچھ سنا؟ کہاں گئی تھی؟ خادم نے سوچ کر کہا، ملک صاحب وہ گاؤں کے پچھلے راستے سے گئی تھی، کچھ کہہ رہی تھی کہ کسی بیمار خالہ کے پاس جا رہی ہے، اس نے کہا تھا واپس نہیں آئے گی۔ زبیر کے دل میں چبھن اٹھی، واپس نہیں آئے گی؟ وہ دھیرے سے بولا، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، تیاری کرو میں خود جاؤں گا۔ خادم حیران رہ گیا، خود؟ ہاں، میں نے غلطی کی ہے، جسے میں نے الزام دیا وہ دراصل میرے بیٹے کے دل کی دوا تھی۔ دوپہر تک زبیر اپنی پرانی جیپ پر نکل پڑا۔ مٹی کے راستے کھیتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ اس سمت جا رہا تھا جہاں سے مہوش گئی تھی۔ سورج تیز تھا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کفارہ ادا کرنے جا رہا ہو۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ بیٹا، دھول اڑاتے کہاں جا رہے ہو؟ زبیر نے رک کر پوچھا۔ ماں، تمہیں ایک عورت کا پتہ ہے؟ نام مہوش، وہ نرس تھی، پچھلے ہفتے ادھر سے گزری تھی۔ بوڑھی نے سوچ کر کہا، ہاں گزری تھی، تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کچھ دن کسی پرانی حویلی میں ٹھہرے گی جہاں گاؤں کے بچے علاج کے لیے آتے ہیں۔ گاؤں میں وہ گئی ہے۔ زبیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ گاڑی بڑھا دی۔ دوسری طرف احمد کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ مہوش کے جانے کے بعد اس کا جسم مزید کمزور ہو گیا۔ وہ اب دوائیں بھی لینے سے انکار کرنے لگا تھا۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گی، وہ نہیں آئیں گی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خادم نے پریشان ہو کر زبیر کو فون کرنے کی کوشش کی مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ دوسری جانب زبیر کی گاڑی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے خود نیچے اتر کر راستہ صاف کیا اور کپڑے گرد سے بھر گئے مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ ہر موڑ پر وہ خود سے کہتا، اگر آج میں اس عورت کو نہ ڈھونڈ سکا تو میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کئی گھنٹوں کے بعد شام کے قریب اس نے ایک چھوٹی سی بوسیدہ حویلی دیکھی۔ دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، دروازے کے باہر چند بچے بیٹھے تھے۔ وہی جگہ تھی۔ زبیر نے گاڑی روکی، اندر داخل ہوا۔ دروازے کے پاس وہی نرم آواز سنائی تھی جسے وہ پہچانتا تھا، آہستہ احمد، سانس لو، اب دوبارہ کوشش کرو۔ وہ لمحہ تھا جب زبیر کا دل دھڑک اٹھا۔ وہی آواز، وہی لہجہ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سامنے کوئی دوسرا احمد نہیں بلکہ ایک اور بچہ تھا جو فالج کا مریض تھا اور مہوش اسے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر دروازے پر رک گیا، خاموشی سے دیکھنے لگا۔ مہوش نے جب اسے دیکھا تو چونک گئی، ہاتھ تھم گئے۔ ملک صاحب، آپ؟ زبیر نے دھیرے سے کہا، ہاں، میں شاید بہت دیر کر چکا۔ میں نے دیر کر دی؟ وہ چند قدم آگے بڑھا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں گناہگار سمجھا جبکہ تم تو لوگوں کو جینے کی ہمت دیتی ہو۔ مہوش کی آنکھوں میں حیرت اور نمی ایک ساتھ اتر آئی۔ ملک صاحب، میں نے کبھی برا نہیں چاہا، احمد میرا بیٹے جیسا ہے، میں چاہتی تھی وہ خود پر یقین کرے۔ زبیر نے آہستہ سے کہا، مجھے پتا ہے، اب میں تمہیں خود لینے آیا ہوں، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، ہر لمحہ تمہارا نام لیتا ہے، اگر تم واپس نہ آئی تو وہ مر جائے گا۔ مہوش کے لب کانپے، میں واپس آؤں گی مگر ایک شرط پر، آپ اس پر قید نہیں لگائیں گے، اسے گرنے، سیکھنے اور جینے کی اجازت دیں گے۔ زبیر نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے اس کے فون پر کال آئی، خادم کی تھی۔ ملک صاحب، احمد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ زبیر کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اللہ خیر کرے۔ اس نے سر اٹھایا، چلو مہوش، ہمیں ابھی واپس جانا ہے۔ اور یوں دونوں ایک طوفانی سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک باپ جو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا اور ایک عورت جو کسی کے خواب کو موت سے بچانا چاہتی تھی۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور دور سے گرج کی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ مٹی کے راستے پر جیپ دوڑ رہی تھی، ہیڈ لائٹس کی زرد روشنی دھند میں مدھم ہوتی جاتی۔ ملک زبیر کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے مگر ان کے اندر کی بے چینی قابو سے باہر تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر مہوش بیٹھی تھی، دعا کے الفاظ اس کے لبوں پر مسلسل جاری تھے۔ اللہ خیر کرے، احمد مضبوط ہے، وہ ہار نہیں مانے گا، وہ دھیرے سے بولی۔ زبیر نے نظریں سڑک سے ہٹائے بغیر کہا، میں نے اسے اتنا اکیلا چھوڑ دیا
کہ اب اس کی سانسیں بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر آج کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بارش تیز ہونے لگی، ہوا زوروں سے چلنے لگی، جیسے قدرت بھی اس سفر کا امتحان لینا چاہتی ہو۔ حویلی میں اس وقت ایک قیامت برپا تھی۔ خادم دوڑتے پھرتے تھے، ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا تھا۔ احمد کا بخار بہت بڑھ چکا تھا، اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور لب نیلے پڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ہذیان میں کہہ رہا تھا، مہوش باجی آپ واپس آئیں گی نا؟ میں نے وعدہ کیا تھا، میں چلوں گا۔ بوڑھا خادم جو برسوں سے زبیر کے ساتھ تھا، اس کے بستر کے پاس بیٹھا آنسو صاف کرتا جا رہا تھا۔ بیٹا احمد صبر کرو، ملک صاحب تمہیں لینے گئے ہیں، تمہاری مہوش باجی ضرور آئیں گی، وہ ان کو لینے گئے ہیں، بس تھوڑا حوصلہ رکھو۔ مگر احمد کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے وہ دنیا سے کتنا دور جا رہا تھا، کٹتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف جیپ کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ مہوش نے آہستہ سے کہا، ملک صاحب رفتار کم کیجیے، سڑک پھسل رہی ہے۔ زبیر نے سر ہلایا، وقت نہیں ہے، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک ایک تیز جھٹکا لگا، جیپ کیچڑ میں پھسل گئی اور سڑک سے ذرا ہٹ کر جھاڑیوں میں جا گھسی۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، دونوں کے ہاتھوں پر خراشیں آئیں، مگر زبیر نے فوراً گاڑی بند کر کے باہر دیکھا۔ گاڑی پھنسی ہے، ہمیں پیدل چلنا ہوگا۔ مہوش نے سر ہلایا، چلیے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ بارش کے قطروں نے زمین کو دلدل بنا دیا تھا، دونوں کیچڑ میں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ زبیر کے جوتے مٹی میں دھنس جاتے مگر وہ رکے نہیں۔ اس کے دل میں صرف ایک تصویر تھی، احمد کی، کمزور مگر امید سے بھری۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب حویلی کے مین گیٹ کی روشنی دور سے دکھائی دی، زبیر کے قدم اور تیز ہو گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ مہوش نے آنسو صاف کیے، بس تھوڑا اور، احمد ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، خادم دوڑتا ہوا آیا، ملک صاحب آپ آخر آ گئے، احمد صاحب بے ہوش ہیں، سانس رک رک کر آ رہی ہے۔ زبیر کے ہاتھ کانپ گئے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ ابھی راستے میں ہے، مگر بارش کے باعث دیر ہو رہی ہے۔ زبیر اور مہوش دونوں احمد کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ احمد بستر پر لیٹا تھا، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بند، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ زبیر کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، احمد بیٹا! وہ اس کے قریب جھک گیا، اس کے سرد ہاتھوں کو تھام لیا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو تمہاری مہوش باجی بھی آ گئی ہیں، تمہیں وعدہ پورا کرنا ہے نا، تم نے کہا تھا تم چلنا سیکھو گے۔ مہوش کے آنسو رک نہ سکے، وہ احمد کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کی انگلیاں پکڑ لیں۔ احمد سنو، میں واپس آ گئی ہوں، تمہارے وعدے ادھورے نہیں رہیں گے، آنکھیں کھولو احمد۔ احمد کی پلکیں ذرا سا ہلیں، ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ کا سایہ آیا۔ مہوش باجی، میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گی۔ زبیر نے روتے ہوئے اس کے سر کو چوما، میرے بیٹے میں تمہیں اب قید نہیں رکھوں گا، تم آزاد ہو، جیو جیسے چاہو۔ اچانک احمد نے سانس کھینچی، پھر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زبیر کا دل بند سا ہو گیا۔ احمد، احمد! مہوش نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس آ رہی ہے مگر بہت کمزور۔ دروازے پر شور ہوا، ڈاکٹر اندر آیا، راستہ دو۔ زبیر پیچھے ہٹا، ڈاکٹر نے جلدی سے نبض چیک کی، فوراً گرم پانی، کمبل اور دوائی لاؤ۔ مہوش نے بغیر وقت ضائع کیے سب کچھ منگوایا۔ زبیر خاموش کھڑا بس اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، جو زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا، مگر اس نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، اگر وہ 1 گھنٹے میں سنبھل نہ سکا تو؟ زبیر کے کانوں میں الفاظ گونجے، مگر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں، میرا بیٹا اب نہیں جائے گا، وہ زندہ رہے گا، وہ اپنے قدموں پر چلے گا۔ مہوش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یقین رکھیے اس بار وہ جیتے گا، کیونکہ آپ کا دل بدل گیا ہے۔ اور اس لمحے زبیر نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی دعا زبان سے نہیں، دل کی ٹوٹ پھوٹ سے نکلتی ہے، اور شاید آج وہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی، فضا میں نمی اور دعاؤں کو خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اندر چراغ کی مدھم روشنی میں احمد کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، اس کی سانس اب ہلکی مگر باقاعدہ تھی، جیسے زندگی واپس اپنے راستے پر لوٹ رہی ہو۔
ملک زبیر پوری رات جاگتا رہا۔ اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کے قدموں کے پاس بیٹھ کر وقت گزارا، بغیر کسی فخر یا غرور کے، بس ایک باپ کی طرح، خاموش، بے بس، مگر محبت سے بھرا ہوگا۔ اس نے کئی بار دل میں کہا، کاش میں یہ سب پہلے سمجھ لیتا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، زبیر کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ، اگر تو نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تو میں اس کے ہر خواب کی حفاظت کروں گا۔ اب نہ قید ہوگی نہ خوف۔ احمد نے ہلکی سی جنبش کی۔ مہوش نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھیے، وہ جاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زبیر نے جلدی سے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ احمد کی پلکیں آہستہ سے کھلی۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں، مگر اس نے پہچان لیا۔ سامنے اس کا باپ اور دائیں طرف مہوش بیٹھی تھی۔ ابا، اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ زبیر کے دل کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اس نے بیٹے کو باہوں میں لے لیا۔ میں یہاں ہوں بیٹا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مہوش باجی نے کہا تھا کہ اگر دل میں یقین ہو تو کرسی بھی ہار جاتی ہے۔ مہوش کے آنسو بہہ نکلے۔ اور تم نے یقین جیت لیا احمد، تم نے زندگی کو ہرا دیا۔ ڈاکٹر جو رات بھر نگرانی کر رہا تھا دھیرے سے بولا، اب حالت سنبھل رہی ہے، لیکن اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، ساتھ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی۔ زبیر نے سر ہلایا۔ حوصلہ اب میرا فرض ہے، میں خود اس کے ساتھ ہر قدم چلوں گا۔ کچھ دنوں بعد احمد کے چہرے پر دوبارہ زندگی کے رنگ آنے لگے۔ ویل چیئر کے پہیے اب خوف کا نشان نہیں تھے، بلکہ اس کی نئی جدوجہد کی علامت بن گئے تھے۔ مہوش روز اس کے ساتھ مشق کرتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو سہلاتی، کبھی کہتی، دیکھو احمد، تم خود کو روکنے کے عادی ہو، لیکن اب رکنا نہیں۔ زبیر دور بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی آ گئی تھی جو برسوں سے غائب تھی۔ اب وہ ایک باپ نہیں، ایک شاگرد تھا جو اپنے بیٹے سے جینا سیکھ رہا تھا۔ ایک دن احمد کو مہوش نے آہستگی سے کھڑا کیا۔ احمد کے پاؤں زمین پر کانپ رہے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ بس تھوڑا سا، مہوش نے کہا۔ زبیر نے دل تھام لیا۔ سانسیں تیز ہو گئیں۔ احمد نے دانت بیچ کر پہلا قدم بڑھایا، صرف ایک قدم، مگر اس ایک قدم میں پوری دنیا سمٹ گئی۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاباش میرے بیٹے، تو نے کر دکھایا، احمد نے کمزور لہجے میں کہا۔ ابا، اب میں قید میں نہیں، زمین پر ہوں۔ مہوش پیچھے ہٹ گئی تاکہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ زبیر اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ میں نے ساری زندگی تمہیں بچانے کی کوشش کی، مگر آج تم نے مجھے بچا لیا احمد، تم نے مجھے خود سے ملوایا۔ مہوش خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے وہی کیا جس کا وعدہ کیا تھا، احمد کو خود پر یقین دلایا۔ شام کو جب سورج ڈوب رہا تھا، زبیر صحن میں کھڑا ہوا اور بولا، آج سے اس حویلی کے دروازے صرف طاقتوروں کے نہیں، کمزوروں کے لیے بھی کھلیں گے۔ یہاں پر وہ بچہ آئے گا جو اپنی معذوری سے لڑنا چاہتا ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اور مہوش باجی ان کا حوصلہ بنے گی؟ زبیر نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، وہ صرف نرس نہیں، اس گھر کی روشنی ہے۔ مہوش نے نظریں نیچی کر لیں۔ میں نے جو کیا ایک انسان ہونے کے ناطے کیا۔ احمد نے خود اپنی امید جگائی ہے۔ فضا میں سکون پھیل گیا۔ احمد کے چہرے پر نئی زندگی کی روشنی تھی۔ زبیر کے دل میں پہلی بار سکون کا سایہ، اور مہوش کے لبوں پر خاموش شکر۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ اختتام نہیں، یہ نیا آغاز ہے، جہاں خوف کی جگہ یقین نے لے لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدل گئے، مگر حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جہاں کبھی دیواروں پر خاموشی کے سائے تھے، اب وہاں زندگی کی سرگوشیاں تھیں۔ احمد کی مسکراہٹ جیسے سارے گھر کے لیے روشنی بن گئی تھی۔ اس کے پاؤں ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مگر اس کی روح پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ روز صبح ویل چیئر پر بیٹھ کر برآمدے کے اس کونے میں جاتا جہاں سورج کی پہلی کرن آتی۔ وہاں بیٹھ کر وہ کہتا، یہ روشنی اب میرے اندر ہے۔ ملک زبیر کے لیے یہ تبدیلی ایک نیا جنم تھی۔
وہ اب پہلے والا سخت مزاج ذمہ دار نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، باتوں میں محبت اور نظروں میں احساس۔ وہ اکثر احمد کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا، کبھی اس کے ماضی کی یادیں، کبھی اس کے خواب۔ ابا، جب میں چلنے لگوں گا تو سب سے پہلے باہر کے میدان میں جاؤں گا جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے دیکھیں اور جانیں کہ کرسی پر بیٹھا انسان بھی جیت سکتا ہے۔ زبیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انشاءاللہ بیٹا، اب تمہارا ہر قدم صرف تمہارا نہیں، ان سب کا ہے جو ہمت ہار چکے ہیں۔ مہوش کی موجودگی اب حویلی کے لیے سایہ رحمت بن چکی تھی۔ وہ صرف احمد کی نہیں، پورے گاؤں کے بیمار بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ زبیر نے اس کے لیے حویلی کے ایک پرانے حصے میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، جہاں اس نے چھوٹا سا علاج خانہ بنا لیا۔ چند پیڈز، 2 پہیے دار کرسیاں اور بہت سا حوصلہ۔ روز شام کے وقت جب بچے آتے، احمد ان کے ساتھ کہانیاں سناتا اور انہیں اپنے سفر کی باتیں بتاتا کہ کیسے کبھی وہ خود چل نہیں سکتا تھا اور کیسے ایک دن اس نے اپنی قید توڑ دی۔ بچے اس کی باتیں سنتے تو ان کی آنکھوں میں امید چمک اٹھتی۔ زبیر اکثر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھتا، اس کے دل میں سکون اتر جاتا۔ یہی تو زندگی ہے، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کو سہارا دینا۔ ایک شام وہ مہوش کے پاس آیا جب وہ دوا کے کاغذ ترتیب دے رہی تھی۔ مہوش، تم نے میری حویلی نہیں، میری زندگی بدل دی ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں آج بھی اپنے بیٹے کو خوف کی دیواروں کے پیچھے دفن کیے بیٹھا ہوتا۔ مہوش نے دھیرے سے کہا، ملک صاحب، میں نے صرف وہی کیا جو ایک انسان کو دوسرے کے لیے کرنا چاہیے۔ اصل تبدیلی آپ کے دل میں آئی ہے۔ زبیر نے مسکرا کر کہا، پھر بھی اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مہوش نے نظریں جھکا کر جواب دیا، شکریہ مت کہیے، بس وعدہ کیجیے اس روشنی کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ یہ وعدہ رہا، زبیر نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دن گزرتے گئے اور احمد کی ٹانگوں میں حرکت بڑھنے لگی۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، مہوش نے کہا، آج ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زبیر بھی قریب کھڑا ہو گیا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ احمد نے کرسی کے بازو پکڑے، اپنی پوری طاقت لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر وہ گرا نہیں۔ مہوش کے چہرے سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ احمد، تم کر گئے، تم نے وہ کر دکھایا جسے سب ناممکن سمجھتے تھے۔ زبیر دوڑ کر اس کے پاس آیا، بیٹے کو باہوں میں بھر لیا۔ یہ میرا نہیں، ہمارا خواب تھا۔ وہ لمحہ جیسے پوری حویلی کے لیے جشن بن گیا۔ ملازم تالیاں بجا رہے تھے، بچے خوشی سے چیخ رہے تھے۔ مہوش نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی آخری کرنیں بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو دل سے مانگے وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ زبیر نے اس منظر کو دیکھ کر فیصلہ کیا، کل سے یہ حویلی صرف میرا گھر نہیں رہے گا، یہ امید کا مرکز بنے گی۔ یہاں وہ سب آئیں گے جنہیں زندگی نے روکا ہے، کوئی بھی اب مایوس نہیں جائے گا۔ اگلی صبح جب حویلی کے دروازے پر نیا بورڈ لگا، احمد ٹرسٹ، روشنی ان کے لیے جو گر کر بھی جینا چاہتے ہیں، تو پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ احمد دروازے پر کھڑا اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ زبیر نے آہستہ سے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں، سچی طاقت جسم میں نہیں دل میں ہوتی ہے، اور تم نے ہمیں یہ سچ دکھا دیا مہوش۔ احمد نے سر اٹھا کر کہا، ابا، اب ہم سب کے لیے جئیں گے۔ حویلی کی فضا میں اذان مغرب کی آواز گونجنے لگی، اور اس بار یہ آواز خوف کی نہیں، شکر کی تھی۔ چند ماہ گزر گئے، حویلی کا منظر اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہی دروازہ جہاں کبھی خاموشی پہرا دیتی تھی، اب بچوں کی ہنسی سے گونجتا تھا۔ آنگن میں ویل چیئرز کے پہیے مٹی پر چلتے تھے، لکڑی کے تختوں پر لگی مشق کی سلاخوں سے بچوں کے بازو جھولتے تھے، اور دیواروں پر رنگ برنگے پوسٹر لگے تھے جن پر لکھا تھا، گرنے سے مت ڈرو، گرنا جینے کی نشانی ہے۔ احمد اب حویلی کا صرف رہائشی نہیں تھا، وہ اس کی روح بن چکا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ برآمدے میں جا کر وہی ورزش کرتا جو کبھی مہوش اس کے ساتھ کرتی تھی۔
اس کے قدم اب مضبوط ہو چکے تھے۔ وہ اب کسی کے سہارے کے بغیر کھڑا ہو جاتا اور کبھی کبھار 2 قدم چل بھی لیتا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے لبوں پر یہی دعا ہوتی، اللہ بس اتنی ہمت دے کہ کسی اور کے خواب کو امید دے سکوں۔ ملک زبیر اس کے قریب بیٹھا ہوتا، خاموش مگر چہرے پر ایک ایسا سکون جو اس نے برسوں میں محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اب حویلی کے پرانے دالان کو خیراتی ادارہ بنا دیا تھا۔ دیوار پر تختی لگی تھی، احمد ٹرسٹ، وہ مرکز جہاں امید سانس لیتی ہے۔ اب یہاں گاؤں کے بچے آتے، کوئی پیدائشی معذور، کوئی کسی حادثے کا شکار، کوئی بس حوصلہ ہارا ہوا۔ زبیر خود ان کے والدین سے بات کرتا، انہیں تسلی دیتا۔ میں بھی کبھی یہی سمجھتا تھا کہ کمزوری گناہ ہے، مگر آج جانا کمزوری گناہ نہیں، ہار مان لینا گناہ ہے۔ مہوش اب اس ادارے کی نگران تھی، اس کے ماتھے پر چمک تھی جو سکون سے جنم لیتی ہے۔ وہ اب صرف نرس نہیں، دراصل ایک معلمہ تھی جو ہر بچے کو کہتی، تم میں کمی نہیں، تم میں ہمت ہے۔ احمد اکثر اس کے ساتھ بچوں کے سامنے بیٹھ کر کہانیاں سناتا۔ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دوسروں جیسا نہیں، مگر آج سمجھا کہ اللہ نے مجھے مختلف بنایا تاکہ میں دوسروں کو جگا سکوں۔ بچے تالیاں بجاتے، ہنستے اور اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں بڑے خواب دیکھنے لگتے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا، زبیر نے احمد کو برآمدے میں بلایا۔ بیٹا آج تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہے ابا؟ زبیر نے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے سفید رنگ کی لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لا کر احمد کے سامنے رکھا۔ احمد نے ڈھکن کھولا، اندر ایک چھوٹی سی چمڑے کی جوتی تھی۔ یہ؟ زبیر نے آہستہ کہا، یہ وہ جوتی ہے جو تمہارے بچپن میں تمہارے پاؤں میں فٹ نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ ہر بار اسے دیکھ کر ڈرتا تھا کہ تم کبھی اسے پہن نہیں سکو گے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ تم اسے واپس رکھو، بطور یادگار، بطور فتح۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہ جوتی ہاتھ میں لی اور پھر ویل چیئر سے آہستگی سے کھڑا ہوا۔ ابا میں وعدہ کرتا ہوں، ایک دن میں اس چھوٹی سے سائز سے بھی بڑا ہو جاؤں گا، اپنی ہمت سے، اپنی دعا سے۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا تم پہلے ہی میرے لیے سب سے بڑا ہو، تم نے میرے دل کو زندہ کر دیا ہے۔ اسی لمحے مہوش بھی وہاں آ گئی۔ اس نے احمد کو کھڑے دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتی تھی تم کر لو گے، احمد نے کہا۔ میں نے نہیں کیا، ہم سب نے کیا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا۔ حویلی کے صحن میں سب لوگ جمع تھے، بینر لگا تھا، پہلا سالانہ تقریب ہمت، احمد ٹرسٹ۔ زبیر اسٹیج پر آیا، مائک پکڑا اور دھیرے سے کہا، میں ایک باپ ہوں جس نے اپنے بیٹے سے جینا سیکھا، میں ایک انسان ہوں جس نے ایک عورت سے ایمان کی طاقت سیکھی، اور میں آج اعلان کرتا ہوں اس دروازے سے داخل ہونے والا کوئی بھی بچہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ پورا ہجوم تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہوش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور احمد کے چہرے پر ایک چمک تھی جو صرف زندہ دلوں کے پاس ہوتی ہے۔ جب رات کو سب جا چکے، زبیر صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں سکون تھا، چراغ ہلکی روشنی دے رہے تھے۔ اس نے دل میں کہا، اللہ تو نے مجھے سمجھا دیا کہ اولاد کی حفاظت اس کی سانسیں روکنے سے نہیں، اسے زندگی جینے کی آزادی دینے سے ہوتی ہے۔ دور احمد کی آواز آئی، ابا دیکھیں، میں بغیر سہارے 3 قدم چل لیا ہوں۔ زبیر کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ آئی۔ ہاں بیٹا، اب تو چل رہا ہے، اور تیرے ساتھ میرا دل بھی۔ آسمان پر چاند نکلا، حویلی کے اوپر ایک نرم روشنی پھیل گئی، ایک ایسی روشنی جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز تھا جہاں امید نے معذوری کو شکست دی تھی۔